बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 19 रुकनी वफाकी काबीना को हल्फ उठाते ही कलमदान भी मिल गए। इतलात के मुताबिक इसहाक डार वजीर खारजा, मोहसिन नकवी वजीर दाखिला, ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा, मोहम्मद औरंगजेब वजीर खजाना, एहसन इकबाल वजीर बराए मनसूबाबंदी और अवैस लगारी को रेलवे का वजीर बना दिया गया है। अमीर मुकाम वजीर बराए सैफरान, राना तनवीर सनत व पैदावार, कैसर शेख वजारत बहरी अमूर, आजम नजीर तारर वजीर कानून व इंसाफ और चौधरी सालेक हुसैन वजीर बराए ओवरसीज पाकिस्तानी होंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी वजीर बराए साइंस व टेक्नोलॉजी, आहद चीमा इकोनॉमी और इस्टेब्लिशमेंट, मुसद्दक मलिक वजीर तवानाई, रियाज पीरजादा वजीर हाउसिंग एंड वर्क्स और शजा फातिमा खाजा IT की वजीर मुमलिकत होंगी। अभी भी 1 दर्जन से जायद वजारतें और डिविजन्स ऐसी हैं जिनके कलमदान वजीर आजम ने अपने पास ही रखे हैं, जिसका मतलब है कि आने वाले दिनों में काबीना का साइज मजीद बढ़ता चला जाएगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक सरमायाकारों का सारा फोकस नए वजीर खजाना की तैनाती पर था। अब सवाल ये उठता है कि इसहाक डार की जगह जिस मोहम्मद औरंगजेब को वजीर खजाना बनाया गया है, क्या उनकी तैनाती सरमायाकारों की लॉबिंग का नतीजा है? क्या नए वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब इसहाक डार से बेहतर वजीर खजाना साबित होंगे? सवाल तो यह भी उठता है कि क्या नई वफाकी काबीना की तश्कील में तहरीक इंसाफ के लिए कोई खैर की खबर भी है कि नहीं? राना सनाउल्लाह की जगह खसूसी तौर पर लाए गए मोहसिन नकवी की एंट्री का मकसद ही तहरीक इंसाफ को टारगेट करना है। क्या तहरीक इंसाफ का बुरा वक्त मजीद बुरा होने वाला है? आज हम बात करेंगे कि हुकूमत बनते ही ऐसा क्या हो गया। जी हां, ऐसा क्या हो गया कि आज मरियम नवाज को अडयाला जेल में कैद इमरान खान से मुलाकातों पर 2 हफ्तों की पाबंदी आयद करना पड़ गई। क्या अडयाला जेल को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं या फिर मुलाकातों पर पाबंदी की वजह बकौल शाह फरमान साहब माउथ टू माउथ होने वाली कम्युनिकेशन को रोकना है? सीधी बात जोन में इस वक्त मुझे ज्वाइन किया हुआ है वेरी ऑनरेबल रफीक रिजवाना साहब ने, रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कादिर मंदोखेल साहब, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। और हम कोशिश करेंगे कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी जो है पार्टिसिपेंट को और उनकी रहनुमाई को यहाँ पे शामिल करें ताकि हम आपको उनका मौक़िफ़ बता सकें। रफीक रिजवाना साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। काबीना बड़ा ट्रेंडिंग चल रहा है, सोशल मीडिया पर भी काबीना बहुत ट्रेंडिंग चल रही है, नाम भी बड़े इसके ट्रेंडिंग चल रहे हैं। कलमदान जो हैं उस हवाले से तो कोई मेजर सरप्राइज नहीं था, क्योंकि जैसे ही काबीना के नाम आए तो साथ ही पता चल गया कि ये हजरत है, इनको ये पोर्टफोलियो मिलेगा, इन साहब को ये पोर्टफोलियो मिलेगा। तो जब पोर्टफोलियोज बाकायदा तौर पर सामने आए तो सबने कहा कि हाँ, मतलब यही एक्सपेक्टेड था। लेकिन सर, एक नाम अनएक्सपेक्टेड रहा और वो मोहसिन नकवी साहब का था। और मोहसिन नकवी साहब को जो है वो वजीर दाखिला बनाया गया है। तो सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि PTI के लिए कोई खैर की खबर तो नहीं है इस काबीना में? खैर की खबरें होती हैं, मगर ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किसी खबर को खैर की खबर कह दें और या कह दें खैर की खबर नहीं। मोहसिन नकवी साहब ने जितना अरसा इंटरिम गवर्नमेंट में वजीर आला पंजाब रहे, उन्होंने परफॉर्म किया है। तो टेक्नोक्रेट काम करने वाले आदमी, टेक्नोक्रेट इन द सेंस कि उन्होंने परफॉर्मेंस बहुत अच्छी की है, तो उनको अगर लाए हैं तो अच्छी बात है। चलाने के लिए बेहतर से बेहतरीन इंतखाब होना चाहिए। सर, आपने बोला कि जो मोहसिन नकवी साहब हैं उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सर, वो परफॉर्मेंस एज ए चीफ मिनिस्टर केयर टेकर पंजाब की थी, तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी तो उनको चीफ मिनिस्टर पंजाब बनाते ना, आपने मरियम नवाज को क्यों बना दिया? पॉलिटिकल आदमी तो थे नहीं, पार्टी के बंदे थे नहीं, MPA है नहीं, तो आप ये मशवरा पहले देते तो शायद अमल भी हो जाता। सर, बाकी मशवरों के ऊपर तो आप जैसे बड़ा अमल कर रहे हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि PTI के लिए क्या सरप्राइज लेकर के आए हैं? एक सरप्राइज तो मोहसिन नकवी है। अब मोहसिन नकवी साहब ऐसा क्या करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले या तो सुधर जाएंगे या फिर और तंग करेंगे? क्या करेंगे ऐसा? देखो, बतौर मुसलमान तो हर किसी को दुआ मांगनी चाहिए, और आज माशाअल्लाह रमजान शरीफ का पहला रोजा है। बिल्कुल जी। कि अल्लाह ताला सबको सुधारे और सिराते मुस्तकीम पर चलाए। एक सिराते मुस्तकीम है जिसमें आप बस संभालनी है और यौम आखिरत के लिए आपने अपना हिसाब किताब करना है। दूसरा सिराते मुस्तकीम हर तबका फिक्र के लिए अपने अपने कामों में होता है। सियासतदानों के लिए सिराते मुस्तकीम सियासत को सही खतूत पर अस्तवार करके अब मुल्क को चलाना होता है। ठीक है, सरप्राइज कोई नहीं होती है। सरप्राइज इस मुल्क में क्या देनी है, कोई सरप्राइज नहीं है। ये काबीना, ये इस तरह के फैसले, ये तो मामूल की बात है। असल जो बात है
وہ ہے کہ جو بھی کابینہ بنی ہے، جو بھی وزیر بنے ہیں، یہ کلیکٹیو وزڈم کے تحت یہ لوگ پرفارم کر کے دکھائیں تاکہ یہ بات پھر واضح ہو. کام کرنے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ کابینہ کی سلیکشن اچھی تھی. اپیرنٹلی تو اچھی لگتی ہے اور ہماری دعائیں بھی ہیں. تنقید کرنے پہ آئیں تو شاید ایک کابینہ کا ایک بندہ بھی کسی جماعت دوسری جماعت ہو، خاص طور پہ ایک اور جماعت کو کبھی قابل برداشت بھی نہ ہو، خدا نہ خواستہ. تو میرا خیال ہے ان کے ساتھ چلنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے. کوئی بھی کابینہ ہوتی، سپوز یہاں پہ پی ٹی آئی کی کابینہ ہوتی تو میری تو یہی دعا ہوتی کہ یا اللہ اس کابینہ کو عمران خان صاحب کی سربراہی میں ان کو توفیق دے کے ملک کی خدمت کرے. میری پرائیورٹی ملک کی خدمت ہے، میری پرائیورٹی ہے. چلو اب سیاسی جماعت ہے ہماری حکومت ہے، ساری مخلوط حکومت ٹائپ ایک حکومت ہے، مگر پھر میری دعا یہ ہے کہ جو بھی حکومت ہو آج کل جو ہے وہ اس ملک کی خدمت کرے اور ملک کو مسائل سے نکالے. دوسری بات یہ ہے کہ میڈیا پر ایک فرض ہے جو میں بڑے عرصے سے دیکھ رہا ہوں، کہیں تو پورا ہو جاتا ہے، کہ عوام کو ملک کی جو مشکلات ہیں which are being faced since long by this country and the poor people، ان کو یہ باور کرایا جائے سال 2 سال میں ہی اس کا رزلٹ آئے گا اگر آج سے محنت شروع کرے. اور جس جذبے سے پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کام کرنے کے لیے، یا چیف منسٹر ہر کوئی اپنے اپنے صوبے کا، بالخصوص مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہے، تو یہ ابھی لوگوں کو یہ چیز ضرور باور کرانی چاہیے کہ جو ہمارے مسائل ہیں وہ فوری طور پر حل ہونے والے نہیں ہیں، مگر حل ہو جائیں گے بشرطے کہ ایمانداری سے، تندہی سے، کفایت شعاری سے اور صحیح سمت میں رکھ کے اور ملک کے انٹرسٹ میں کام کرتے ہوئے ہوں گے تو انشاءاللہ بہتری ہوگی. بالکل جی سر، دعا گو بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پرفارمنس بھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہو. ہمیں اس وقت حلیم عادل شیخ صاحب نے بھی جوائن کر لیا پاکستان تحریک انصاف سے. آپ کو بھی میں خوش آمدید کہوں گی. بہت بہت شکریہ حلیم بھائی، آپ کو بھی رمضان مبارک. لیکن میں سوال پیپلز پارٹی سے پہلے کرنا چاہوں گی. میں حلیم عادل بھائی آپ کی طرف آتی ہوں. قادر مندوخیل صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ پی ایم ایل این نے کیبنٹ کے اندر اپنی سب سے بہترین اور بیسٹ ٹیم اتاری ہے؟ دس واز دا بیسٹ دیٹ پی ایم ایل این کوڈ ہیو ڈن؟ تو ویسے میرے کمنٹ سے کوئی فرق تو نہیں پڑے گا. ظاہری بات ہے انہوں نے کیبنٹ چوز کیا ہے اور بہترین کیا ہوگا. لیکن خاص کر ایک آدمی کا میں نام ضرور لوں گا، کیسر احمد شیخ صاحب کا، کیونکہ میرے ساتھ وہ کمیٹی میں کام کر چکا ہے. وہ ایک بہترین صلاحیت کا اور کراچی چیمبر کا پریزیڈنٹ بھی رہ چکا ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایک بہترین چوائس ہے یہ. اور باقی بھی یقیناً جو ان کے پرانے لوگ ہیں، ایکسپیرینس لوگ ہیں، انہیں کو انہوں نے چانس دیا ہے. یہ ایک نیا بندہ جو اس مرتبہ آیا تھا پہلی مرتبہ، تو میں اس کو بہترین کہوں گا. نہیں سر، لیکن محسن نقوی صاحب بھی تو وفاق میں پہلی دفعہ آئے ہیں نا سر. نون لیگ تو کہہ رہی ہے ان کی پرفارمنس بہت اچھی ہے. پرفارمنس تو ان کی پنجاب میں اچھی تھی، ایسے چیف منسٹر اچھی تھی، تو وفاق میں تو سر وہ بھی پہلی دفعہ آئے ہیں. عطا تارڑ بھی پہلی دفعہ آئے ہیں بلاول کو ہرا کے. آپ ان کے بارے میں بات نہیں کر رہے، آپ صرف احمد شیخ صاحب کے بارے میں بات کر رہے ہیں. آپ ان کے بارے میں بھی تو سر بات کریں نا. آپ لڑوانا چاہتی ہے تو میں نہیں لڑوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑی مشکل سے یہ حکومت بنی ہے اور پیپلز پارٹی کی پوزیشن ایسی ہے یا تھی جو ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں تھا. یا تو ہم پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے یا نون لیگ کو سپورٹ کرتے. پی ٹی آئی والے تو گالی گلوچ سے کم بات نہیں کرتے، تو لہٰذا ہم نے اس کی طرف دیکھا، نون لیگ کی طرف. اور باقی حکومت میں شامل نہ ہونے کا بھی آپ سوال ضرور کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 16 مہینے کی جو حکومت میں ہم ساتھ تھے اور وہاں بھی یہ کو بریلینٹ پرفارمنس تو میں نہیں کہوں گا، لیکن کم سے کم جو ملک سری لنکا اور پتہ نہیں کیا کیا نام دیتے تھے پی ٹی آئی والے، اور صبح ختم ہو گئی، شام ختم ہو گئی، معیشت ڈوب گئی ہے وغیرہ وغیرہ، ان سارے کرائسس سے تو 16 ماہ کی حکومت نے نکال دیا. اور اس میں اگر میں کہوں گا بلاول صاحب کی پرفارمنس ایز اے وزیر خارجہ، وہ بھی آپ کے سامنے جہاں ایف اے ٹی ایف سے پاکستان کا نام نکلوایا اور جی ایس پی پلس کے لیے یا 16,000 ارب کی سبسڈی پاکستان کو ملتی ہے یورپ کی طرف سے، اور پھر سی پیک کے حوالے سے یا سعودی عرب کو یا دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات جو کہ ہمارے ڈسکنیکٹ ہو چکے تھے وہ بحال ہو گئے. تو میں سمجھ رہا ہوں اس مرتبہ ہماری سی سی نے یہ فیصلہ کیا کہ فل فلیج انہیں کو کرنے دو مسلم لیگ نون کو، تاکہ پھر یہ نہ ہو کہ اس کا وزیر کمزور، اس کا وزیر کمزور. تو یہ بات اب مسلم لیگ نون کو ایک ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھا دیا. اب وہ جو بھی چوائس چوز کریں گے تو یقیناً یہ سارا کریڈٹ پر انہیں کو جائے گا جو بھی ایک بہترین کام کریں گے. اور مجھے امید ہے جہاں 16 ماہ کی بڑی قلیل مدت ہے، کیونکہ
مجھے پتا تھا جو کمیٹی میں کام کرتا تھا تو وہ افسران بیوروکریٹ کام نہیں کرتے تھے، وہ روز یہ کہتے تھے کہ 4 دن کی حکومت ہے، 4 دن کی حکومت ہے. تو اب کم سے کم بیوروکریسی کو، انویسٹر کو بھی ایک اندازہ ہے کہ یہ حکومت 5 سال کے لیے منتخب بھی ہے، تو لہٰذا وہ ان کے ساتھ کوآپریٹ بھی کریں گے اور یہ بھی اپنے پرفارمنس دکھائیں گے. میں امید، جیسا رجوانہ صاحب نے کہا، امید کی دنیا کا حکومت کے ٹینیور پر میں بات کر لوں گی کہ یہ حکومت کتنی دیر چلے گی. شہباز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کا جو لیتھل کمبینیشن ہے یہ کب تک چلے گا اگلے حصے میں. لیکن سر یہاں پر وہی بلاول کے جو انکل ہیں، ڈار انکل، ان کو خزانہ نہیں دیا گیا کیونکہ بلاول چاہتے نہیں تھے کہ ان کو خزانہ ملے. لیکن مجھے یا شاید آپ کو بھی نہیں پتا تھا کہ ان کو خارجہ مل جائے گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ صحیح چوائس ہے وزارت خارجہ کے لیے؟ کیونکہ ابھی آپ نے بتایا کہ بلاول نے کتنا کام کیا ہے. کیا ڈار انکل یہ کام کر لیں گے یا اس سے زیادہ کام کر لیں گے جتنا بلاول نے کیا؟ نہیں، میں اس کے اوپر کیا کمنٹس کروں کہ بلاول صاحب کو بھی وہی مختصر 16 ماہ ملی وزارت خارجہ، اور 16 ماہ میں جو کارکردگی ہے وہ آپ کے سامنے. اور باقی یہ کہ جو مسلم لیگ نون کا فیصلہ ہے ڈار صاحب کے حوالے سے، میں سمجھ رہا ہوں کہ ڈار صاحب کو وزیر خزانہ نہ بنانے کا خود مسلم لیگ نون کے اندر اتفاق نہیں تھا. آپ اگر ماضی میں ان کے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب کی گفتگو دیکھ لیں یا ان کی پارٹی کے اندر، تو شاید مسلم لیگ نون نے اسی وجہ سے ان کو دوسرے پورٹ فولیو دیے تاکہ جو نا وہ اعتراضات کم ہو. اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو موجودہ وزیر خزانہ ہے وہ اس کا کریڈٹ یا اس کو پاکستان سے محبت اس بات کی اندازہ ہے کہ یہ شخص محمد اورنگزیب صاحب HPL میں 3 کروڑ روپے تنخواہ لے رہا تھا. تو 3 کروڑ لے کے اور ایک یوں سمجھ لو کہ مہنگائی والا ملک یا مہنگائی والا وزارت خزانہ اس نے قبول کیا. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ ایک کریڈٹ جاتا ہے اس شخص کو جو اپنی ذات کو چھوڑ کے پاکستان. یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا غادر بھائی. میں اس کے اوپر بات کروں گی، مجھے تھوڑا وقت دیجیے، میں ذرا PTI کو شامل کر لوں، ان کا بھی ذرا کچھ سن لوں. کیونکہ ایک تو حلیم عادل بھائی سے میری ابھی ملاقات ہو رہی ہے اس ٹیلی ویژن شو کے اندر. کافی عرصہ وہ لمبی ایک جیل کاٹ کر آئے ہیں. تو حلیم بھائی ایک تو بہت بہت شکریہ اور بڑی آپ نے ہمت دکھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے، میں تو یہی کہہ سکتی ہوں، اور ہمت دے. کیونکہ سیاست کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے. ہر سیاستدان نے مشکل وقت دیکھا اور آج کل یہ مشکل وقت آپ پر چل رہا ہے. لیکن سر میں تو آپ کو رمضان کی اچھی اچھی دعائیں اور اچھی اچھی بابرکتوں والے مہینے کے اندر اچھے اچھے سوال کرنا چاہتی تھی، پر آئی ایم ریئلی سوری حلیم بھائی، میرے پاس آپ کے لیے 2 بہت بری خبریں ہیں. حکومت بنی، اس کے اندر جو کابینہ بنی ان میں محسن نقوی صاحب کو لایا گیا آپ لوگوں کو فکس کرنے کے لیے. اور کل یہ خبر تھی، اور آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ بھائی عمران خان صاحب کی جو ملاقاتیں ہیں ان پر 2 ہفتوں کی پابندی لگا دی گئی ہے. اور اس کا ریزن جو آفیشیلی بتایا جا رہا ہے کہ ایک سرکولیٹ جو سرکولیٹ کر رہا ہے کہ اڈیالہ کے اندر کیونکہ سیکیورٹی خدشات ہیں اس وجہ سے ابھی ملاقاتوں کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ بیک آف دا مائنڈ اس کا کیا ہے، یہ آپ مجھے بتائیں گے کہ اصل میں واقعی کیا سیکیورٹی تھریٹس ہیں؟ کیونکہ یہ کسی بھی صورت PTI والوں کے لیے بالکل بھی اچھی خبر نہیں ہے کہ 2 ہفتے کے لیے وہ اپنے جو لیڈر ہیں عمران خان صاحب ان سے نہ بات کر سکیں گے، نہ مشاورت کر سکیں گے، مل ہی نہیں سکیں گے. سر ایسا کیا ہوا ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ ہمارے لیے بری خبریں، تو اس کو سب سے پہلے کہوں گا کہ مشکلیں اتنی پڑی ہم پر کہ آسان ہو گئیں. تو مشکلیں تو آج کی بات نہیں ہے، یہ تو 10 اپریل کے بعد ایک مستقل سلسلہ چل رہا ہے مشکلات کا، اور جو کہنے کو بڑھتی جا رہی ہیں. دوسری جانب آپ نے کہا کہ ہمارے لیے بری خبر ہے کہ محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ بن گئے اور خان صاحب کی ملاقات روک دی گئی، اس پہ آتو ملاقات روکنے پہ، اور وہ ہمیں فکس کرنے کے لیے بنائے گئے. تو اس میں کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ ول مکر و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. ایک تدبیر انسان کرتا ہے، ایک تدبیر اللہ تعالیٰ کرتا ہے، آخری تدبیر اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے. انہوں نے ہمیں فکس کرنے کے لیے سب کچھ کیا، محسن نقوی صاحب کو بلائے، سب کو لائے، لیکن قوم نے تو ان کو فکس کر دیا 8 فروری کو. یہ فکس ہو چکے ہیں، آج نہیں تو کل انہیں سب کچھ ماننا پڑے گا. پوری قوم نے بتا دیا ووٹ کس کو پڑا، کون جیتا، کون 45 پہ جیتا، کون 47 پہ جیتا. اب یہ کچھ کہے نہ کہے، مانے نہ مانے، پتا سب کو ہے. زبردستی ہمیں کسی سے منوانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. میں اپنے دونوں بھائیوں سے بھی نہیں کہوں گا کہ وہ میری بات کو تسلیم کریں، کیونکہ آپ مانے نہ مانے، میں مانوں نہ مانوں، جو ریئلٹی ہے پوری قوم کو پتا ہے. اور کسی کو پتا ہو نہ پتا ہو، آپ کو ضرور پتا ہے، مطلب میڈیا کو پتا ہے، دنیا کو پتا ہے، آپ نہیں بتایا لوگوں کو نا. بات یہ ہے کہ یہ مشکلیں نہیں ہیں، وہی نا مشکلیں اتنی پڑی ہم پر کہ آسان ہو گئی. تو یہ ایک اور انہوں نے فیز لانا چاہا ہے ہمیں. تو انہوں نے پنجاب میں محسن نقوی صاحب کو کیا تھا، ان کی اسپیڈ تھی، اب لگتا ہے وہ اسپیڈ چلے گی، لیکن اس سے
मजीद गुस्सा बढ़ रही है. अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ रहा है. जो भी इस फार्मूले को कामयाब तजर्बा समझते हैं मुल्क के साथ ज्यादती कर रहे हैं. अवाम में नफरत पैदा हो रही है, अवाम में गुस्सा पैदा हो रहा है, रिएक्शन आ रहा है. वो था ना 76 साल से पाकिस्तान खतरे में है, खतरे में है कहते थे लोग. अब रियलिटी पाकिस्तान खतरे में है क्योंकि अवाम नाराज है, कोई रिजल्ट को मानने को तैयार नहीं है. और इन्होंने गद्दार, बद किरदार क्या कुछ बना दिया ना, बनाया ना. लोगों ने तो बाकिरदार कह दिया. कुछ अदालतों ने जो फैसला दिया, अवाम की अदालत ने और फैसला दे दिया, अल्लाह ताला ने और फैसला कर दिया. हमें सिलेक्टेड कहते थे और रिजेक्टेड लोग हैं, प्योरली रिजेक्टेड बाय द नेशन, रिजेक्टेड बाय द वोटर्स, रिजेक्टेड बाय द कंट्री. ये वो लोग हैं. बैठे, अल्लाह इन्हें मुबारक करे. तो हम तो अब कहते हैं कि आदी हो चुके हैं और एक और तजर्बा और कर लें. जेलें वेलें मतलब मैं अपनी बता दूं, बाकी सबकी आपका शुक्रिया, हमारी बहन है, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने जो कमेंट्स किए. बस ये होता है कि अल्लाह ताला आजमाइश अपनी ना दे कि इंसान कवर ना कर सके. लेकिन एक दफ़ा होने के बाद अब सूरत हाल ये कि मेरे पास मेरे बैग में मेरा छोटा बैग रखा हुआ है साथ, गाड़ी में भी होता है और गेट के साथ रखा हुआ है. आई एम रेडी नाउ. मैं हर वक्त जेल जाने को तैयार हूँ. देख ली जेल भी, और मैं डेथ सेल देखा, डेथ सेल. मैं अभी ऑन एयर कह रहा हूँ, मंदू खैल साहब की पीपल पार्टी की सेंट्रल गवर्नमेंट है, उस वक्त क्योंकि निगरान थी. चाहे तो अपने जेल खाना जहाँ से पूछ के बता दें कि मैं CSW में था कि नहीं था. कंडेम सिक्योरिटी वार्ड जिसमें फांसी का वारंट, ब्लैक वारंट निकलने के बाद जहाँ लोग डाले जाते हैं, मैं उस आइसोलेशन में था नहीं था, मैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में था नहीं था, मैं डेथ सेल में था नहीं था. लेकिन अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, आज आपके सामने बैठा हूँ. 10 किलो वेट कम हुआ है, बाकी हिम्मत 100 किलो बढ़ चुकी है. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पे यकीन 100 किलो बढ़ चुकी है, यकीन है कामिल बढ़ चुका है. तो मैं समझता हूँ एक तो ये कितने तजर्बे कर लें इन्होंने, ये 5 साल तक, 5 महीने बाद नैया इनकी डोलने लगेगी. ये सांझे की आटी चौराहे में फटेगी, कहीं की ईंट, कहीं का अरोड़ा, भानवती ने कुनबा जोड़ा, ये नहीं चलना. और मैं बताना चाहता हूँ ये जो हुकूमत बनी है, ये पीपल्स पार्टी, नून लीग, MQM की सियासत की इज्तिमाई कबर साबित होगी, दफन हो जाएंगे. अगला इंशाल्लाह हमारा 183 का जो हमारा मैंडेट है, इंशाल्लाह हमें वापस मिलेगा, जरूर मिलेगा. और अगर इलेक्शन भी कराते हैं तो जब चाहे करा ले. अब तो मैं कहना चाहता हूँ कि 2, 4, 5 सीटों से ज्यादा भी शायद आगे ना जाए. मैं कहना चाहता हूँ दूसरा खान साहब सही ज्यादती है. मतलब एक खाम का ड्रामा क्रिएट किया कि अफगानिस्तान से लोग आए, वो इतना असला था, उन्हें पकड़ लिया. हमें उसी दिन अंदाजा हुआ था कि ड्रामा करेंगे, क्योंकि वजह क्या था कि लोग खान साहब से मिल रहे थे. वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें मैसेज आ रहे थे. मैंने भी आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट से आज सुबह परमिशन ली है, और उसके अंदर मेरी जुमेरात को 3 बजे हाईकोर्ट से मुझे परमिशन मिल गई. परसों मैंने बायोमेट्रिक कराए थे, आज मेरे वकीला पेश हुए थे, लेकिन रोक दिया इन्होंने. कब तक, कब तक, कब तक? इंसान खान हमारे दिलों में है, कौम के दिलों में है. मुलाकात नहीं रोक सकते. हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जा रहे हैं, और हमें खान साहब की जिंदगी के लिए हम सब फिक्रमंद हैं. मेरे साथ रहिए हलीम भाई, हो रही हो इसलिए हम परेशान. जी ठीक है, मेरे साथ रहिए. बहुत सी आपने बातें की हैं, मैं जवाब चाहूंगी कि ये जो दोनों हुकूमती इत्तेहाद वाले बैठे हैं इसका जवाब दे. लेकिन एक ब्रेक लेना है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन को जारी रखेंगे. ब्रेक के बाद जो आप लोग को खुश आमदीद कहते हैं. हलीमा आदिल शेख साहब हैं, कादर मंदो खेल साहब हैं, रफीक रिजवाना साहब हैं. रफीक साहब, मैं आपसे आगाज करना चाहूंगी. अवाम का गुस्सा, अवाम की फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है. इमरान खान साहब उसी तरह अपने कारकुनान, अपने वर्कर्स के दिल के अंदर जो है जगह बनाए हुए हैं. वो कह रहे हैं ये मत करें. ये क्यों कर रहे हैं सर आप लोग? ना ही गुस्सा बढ़ रहा है, ना ही फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है. ठीक है जी, एक सियासी इख्तलाफ है, और उस इख्तलाफ को कहाँ से कहाँ ले गए. इस इलेक्शन से पहले चले जाएं, 2018 में चले जाएं. अब हम सवाल जवाब में लगे रहे तो ऐसे लगेगा कि हम 2 पार्टियों के वकील हैं और आपस में मुकदमा लड़ रहे हैं, और अपने अपने मुकदमे के जीतने के लिए लगे हुए हैं. इस वक्त किसी का मुकदमा जीतना या किसी का मुकदमा हारना नहीं है. इस वक्त पाकिस्तान का मुकदमा लड़े. ठीक है जी, ठीक है. जहाँ पे धांधली हुई है वहाँ पे कानून के मुताबिक हर कोई अपना रास्ता ले रहा है, लेगा, और उनके साथ इंसाफ होना चाहिए. पॉलिटिकल वर्कर के साथ ज्यादती हो, मैं खुद एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, तो मैं उस ज्यादती को, मैं तो कम से कम उसको जो है ना उसकी पजीराई नहीं कर सकता, या मैं उसको कहूँ जो ठीक कर रहे हैं. ठीक है. बाकी 144 की खिलाफ वर्जी होती है, भाई यहाँ ना जाए, 144 की खिलाफ वर्जी है, ये पॉलिटिकल फैसले होते हैं, या अदरवाइज अमन आमा की सूरत होती है, उसमें सारा गुड़गुड़ हो जाता है, और फिर वो एक सियासी इशू बन जाता है. ठीक है जी. अब रही बात ये कि वो सियासी कबर बने, वो बानमती का कुनबा बने, वो बीच चुराए के हांडी फूटे, क्या क्या चीजें थी, वो अपनी एक पार्टी के एक मज़ीद रुकन है,
وہ اپنی ایک سوچ اور اپنے ایک انداز سے وہ اپنا ایک نظریہ پیش کر رہے تھے. ٹھیک ہے. اب میں یہ کہتا ہوں کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا تھا اس پر ابھی جب کور کمانڈر کانفرنس ہوئی، ٹھیک ہے نا، اس پہ ایک مشترکہ اعلامیہ جو ہے انفارمیشن وہ فارمیشن کمانڈر کا نکلا، جس پر ISPR نے شائع کیا، جس پر خان صاحب نے یہ بیان دیا جو میں نے خود پڑھا کہ میں اس کور کمانڈر کانفرنس کے اعلامیہ سے جو ہے نا اتفاق کرتا ہوں، اور 9 مئی کے واقعے کے ملزمان کو قرار واقعی سزا دی جائے، یہ اس طرح کا کوئی بیان تھا. ٹھیک ہے. تو میں آج بھی میرے پاس کو PTI کے دوست میرے دفتر میں آئے تھے، میں یہی کہہ رہا تھا، میں نے کہا اگر خان صاحب اس چیز کو اس طرح سے کور کر لیتے ہیں، چلو 9 مئی کا واقعہ ہے جس کو کبھی اون کرتے ہیں کبھی نہیں اون کرتے، کبھی کہتے ہیں پلانٹڈ ہے، تو ان بیچارے ورکرز کا کیا حال ہوا ہوگا جب انہوں نے خان صاحب کا یہ بیان پڑھا ہوگا. ٹھیک ہے جی. وہ جتنے بھی اندر پڑے ہیں کچھ بے گناہ بھی پڑے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے کیا ہے کچھ نہ کچھ، ان کے کیا جذبات ہوں گے کہ ہمارا لیڈر کہہ رہا ہے کہ ان کو سزا. لیکن رجوانہ صاحب PTI کے کچھ ورکرز کہتے ہیں کہ 9 مئی اسٹیبلشمنٹ نے خود کیا، اور جو ان کے لیڈرز ہیں، سر مجھے مکمل کرنے دیں سر، لیڈرز جو ہیں میں کوٹ کر دیتی ہوں اسد کیسر صاحب کو. اسد کیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو 9 مئی ہے نا یہ محسن نقوی نے کیا. جی سر آپ کنٹینیو کریں. بات یہ ہے، اسد کیسر صاحب کہتے ہیں 9 مئی محسن نقوی نے کیا. اسد کیسر صاحب جانے اور محسن نقوی جانے، میں کوئی چشمدید تو نہیں ہوں، آڈیو ویڈیو ساری سامنے ہیں. میں تو کہتا ہوں اگر جنہوں نے کیا ہے، میں غور سے سنیے، اگر جنہوں نے کیا ہے ان کو قانون کے مطابق ڈیل کیا جائے، جنہوں نے نہیں کیا ان بے گناہوں کو رہا کیا جائے. اگر یہ کہنا کہ یہ پلانٹڈ ہے تو یہ ڈیفینس اچھا ہے PTI کا یہ کہنا کہ جی پلانٹڈ ہے. اب اس جھگڑے کو چھوڑے، میں تو ابھی بھی اسی حق میں ہوں کہ ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے اور درگزر کر کے آگے چلنا چاہیے، ملک کو چلائیں. میں کوئی محدود سیاسی سوچ کا مالک نہیں ہوں. ٹھیک ہے جی. مطلب آپ کی سوچ شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب کی سوچ سے ملتی ہے؟ نہیں، میری سوچ شاید آپ سے نہیں ملتی، باقیوں سے ملتی ہے. بات یہ ہے کمنٹ کر سکتا ہوں میں. جی میں حلیم بھائی آپ کے پاس آتی ہوں. سر رجوانہ صاحب مکمل کر لیں، میں آ رہی ہوں آپ کے پاس. میں جتنی باتیں دوستوں نے کی ہیں، علی شیخ صاحب ریسپیکٹیبل مین، میں ساروں کی عزت احترام کرتا ہوں. یہ سیاست ایسی نہیں کرتے کہ ایک دوسرے کا احترام بھی ہو نہ رہے. بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں اصولی طور پر PTI کی ٹھیک ہے، اور کچھ ہم سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط ہے. تو یہ اختلاف رائے کہ جمہوریت کمیشن ہے، ہاں جہاں پہ حدود کراس کر جائے، پولیٹیکل ورکر کر جائے یا حکومت کر جائے، ٹھیک ہے، یا لا انفورسنگ ایجنسیز کر جائے، اس کو کوئی بندہ اپریشیٹ نہیں کرتا. مثلا میں کہتا ہوں آج میں PTI والے آئے ہوئے تھے، جیتے ہوئے MP میرے پاس بیٹھے تھے، کوئی کام تھا، میں کہتا یار مجھے سمجھ نہیں آتی یاسمین راشد کیوں نہیں رہا ہو رہی. وکیلوں کی کوتاہی ہے یا کوئی ایسی بات ہے، وہ بیچاری پڑی ہوئی ہے، ایک بڑی پڑھی لکھی عورت ہے اور سمجھدار عورت ہے، پولیٹیکل ورکر ہے، اگر اس نے جو بھی کیا اس کی ضمانت تو ہو جانی چاہیے. خدا نہ خواستہ اگر اس نے کچھ کیا ہے، میں تو دیکھیے پازیٹیو سوچ رکھیں گے تو یہ ملک چلے گا. آپ کو مجھے سر یہ تو نہیں پتا، لیکن رفیق رجوانہ صاحب آج اس پروگرام کے بعد نا آپ کا نام کابینہ میں ضرور ہونا چاہیے مشیر کے طور پہ، کیونکہ جی سر ایز اے مشیر سر، بیکاز آپ ایک پروگریسو سوچ کے مالک ہیں. آپ نے کہا نا آپ کی سوچ مجھ سے نہیں ملتی، لیکن شہباز شریف اور زرداری صاحب سے بالکل ملتی ہے. اسی قسم کے لوگوں کی کابینہ بنائی گئی ہے، اسی قسم کے لوگوں کو حکومت میں. بالکل سر میں اسی لیے تو کہہ رہی ہوں بھائی شہباز شریف صاحب، زرداری صاحب، آپ کائنڈلی اگر آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو یہ پلیز آپ رفیق رجوانہ صاحب کو اپنی کابینہ کے اندر ضرور اکوموڈیٹ کریں. آئی ایم شیور کہ بڑا ویلیو ایڈیشن کریں گے. حلیم عادل شیخ صاحب آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں آپ ایڈ کر لیں، کیونکہ پھر مجھے پیپلز پارٹی کی طرف جانا ہے. جی سر. جی میں تھوڑی سی اس کا جواب آپ نے کہا نا کہ آج کی بات چیت کے بعد انہیں کیبنٹ میں ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ جتنی انہوں نے بیلنس بات چیت کی، اچھی بات چیت کی ہے، تو شاید ان پہ کٹ نہ لگ جائے. میں جو سمجھتا ہوں بات یہ کہ جو رجوانہ صاحب نے اللہ کا فضل ہے 2 دفعہ سینیٹر رہا ہوں، گورنر رہا ہوں، میرا مجھے اللہ کا فضل ہے، مجھے میرے لیڈر نے وہی تو کہہ رہا ہوں. لیکن حلیم بھائی کیبنٹ بھی تو بیلنس ہی بنائی ہے نا، اسی لیے تو میں کہہ رہی ہوں ساری کیبنٹ ہی بیلنس ہے. صاحب میں آپ کے لیے بڑے ہائی ریسپیکٹ ہے، میں آپ کی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے الحمدللہ آپ نے بڑی بیلنس بات کرتے ہیں. آج بھی آپ نے اچھی بات کی ہے. میں کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کی کاش اس وقت سنا جائے ان کو، تاکہ ملک سے یہ ساری پولرائزیشن ختم ہو. لیکن جو تو باتیں آپ نے فرمائی،
ہم یہ کہتے ہیں، جو پہلے دن سے ہم کہہ رہے تھے، جو خان صاحب کا بیان آیا، 9 مئی کے اصل ملزموں کو ویڈیو کے ذریعے شناخت کر کے جو لوگ جلاؤ گھیراؤ میں ویڈیو میں ثابت ہوتے ہیں، اندر گھسے ہیں، اندر جنہوں نے جلاؤ گھیراؤ کیا ان کو قرار واقعی سزا دی جائے، بالکل، اور اس کے علاوہ ایک کمیشن بنایا جائے جس کے تحت وہ پتہ لگائے کہ یہ کیسے ہوا، پلاٹ تھا، کیا تھا، گدے گھوڑے کو ایک لاٹھی سے نہ ہانکا جائے۔ جو لوگ پرامن پروٹیسٹ کر رہے تھے باہر وہ الگ لوگ تھے، اور جو لوگ اندر گھسے وہ کوئی بھی تھے، وہ میں تھا، وہ آپ تھی، وہ کوئی تھا، ان کو بالکل کور کمانڈر کانفرنس میں جو اعلامیہ ہے بالکل ٹھیک ہے، جو لوگ اندر گھسے، جنہوں نے جلاؤ گھراؤ کیا، جنہوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا، ان کے خلاف کارروائی کریں۔ یہ تو پہلے دن سے ہم کہہ رہے ہیں، لیکن جو بے گناہ لوگ، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی ویڈیو موجود ہے، وہ باہر کھڑی ہوئی تھی، لوگوں کو اندر گھسنے کو منع کر رہی تھی، وہ بے گناہ لوگ جو جیو فورینسک میں آ گئے، میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو چھوڑا جائے، ذمہ داروں کو سزا دی جائے، ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، ہائی پاورڈ کمیشن بنایا جائے، تحقیقات کی جائے، اور ملک جہاں رک گیا ہے ملک کو آگے لے کے چلا جائے۔ ہم سب آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن چیزوں کو ٹھیک ہونا بڑا ضروری ہے۔ ان بیچارے غریب معصوم لوگوں کو، انوسینٹ لوگوں کو جو زبردستی بند کیا ہوا ہے، ڈھکا ہوا ہے، انہیں چھوڑا جائے اور ذمہ داروں کو اندر کیا جائے، بس اتنا سی بات ہے۔ بڑی آپ نے بھی بڑی اچھی حلیم بھائی بات کی ہے، بڑی کلیئرلی بات کی ہے۔ مجھے بریک لینا ہے، پیپلز پارٹی کی طرف بھی جانا ہے۔ جو قادر مندوخیل صاحب ہیں وہ بس رضوانہ صاحب آپ کی باتیں سن کر مسکرا رہے ہیں۔ پوچھتی ہوں کیا غم ہے جس کو چھپا رہے ہیں؟ ویل بی بیک۔ ویلکم بیک جی۔ قادر بھائی، کیا غم ہے جس کو آپ چھپا رہے ہیں؟ یہ جو آپ اتنا مسکرا رہے ہیں، رضوانہ صاحب تو آل از ویل، لیکن جو حلیم بھائی نے باتیں کی ہیں سر، میں یہی سوال لے کر کے آپ کے پاس آؤں گی 2 حصوں میں۔ پہلا سوال، پہلا حصہ کہ آپ کی حکومت پی ٹی آئی کو لگ رہا ہے 5 مہینے سے زیادہ نہیں چلنے والی، یہ بڑا مشکل سے ارینجمنٹ کیا گیا ہے، زبردستی کی شادی والا ارینجمنٹ ہے، یہ زیادہ چلنے نہیں والی۔ اور اسی کا دوسرا حصہ ساتھ جوڑ لیجئے، روہیل اصغر صاحب ہیں، نون لیگ کے کافی پرومیننٹ ممبر ہیں، آئی ایم شیور قادر صاحب آپ کو ان کا پتہ ہی ہوگا۔ وہ روہیل اصغر صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جو نون لیگ ہیں ان کا ساتھ میں چلنا، یہ جو اتحاد ہے، یہ بڑا یہ غیر فطری ہے اور یہ زیادہ لمبا یا زیادہ دیر تک نہیں چل پائے گا۔ سر، جو پولیٹیکل پارٹیز کے جو اندر جو ورکرز اور جو لیڈرز موجود ہیں، ناٹ ایون ورکرز، دا لیڈرز آلسو، وہ بھی سر کنونس نہیں ہیں۔ تو سر، واٹ از دا فیوچر آف شہباز شریف اینڈ آصف علی زرداری کمبینیشن؟ دیکھیے، ایک تو آپ نے رضوانہ صاحب کے سوال جو آپ کے ساتھ تمیم مزاج بندے آپ نے بڑا خوبصورت بدلہ لی ہے، اتنی کافی ہے۔ دوسری بات یہ کہ روہیل اصغر صاحب میرے ساتھ کولیگ رہے ہیں پچھلے اسمبلی میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں، اور یقیناً بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو جو نہیں جیتے ہیں تو پھر وہ ملبہ جو ہے نا وہ اپنی قیادت کے اوپر جو ہے نا وہ ڈالتے ہیں، ان میں سے غالباً ایک وہی بھی ہے۔ آپ یہ چیز کیوں نہیں سوچ رہی کہ 16 ماہ کی حکومت میں جہاں پی ٹی آئی والے صبح اٹھتے تھے، خاص طور پہ ان کے فواد چودھری صاحب، کہ 1 ہفتے کی حکومت ہے، اور وہ 1 ہفتے کی حکومت چلتے چلتے اس نے پورا ٹینور جو ان کے پاس بقایا تھا اس نے پورا کر دیا ہے، اور نہ صرف پورا کر دیا بلکہ پاکستان کو سری لنکا بننے سے بھی بچا لیے، یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت آصف علی زرداری صاحب ایک آئینی عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں ان کا عارف عالوی صاحب تھے، جو اگر ان کو ڈپٹی اسپیکر کا یا عمران خان صاحب کی طرف سے اسمبلی توڑنے کا گیا تو اس نے سیکنڈ بھی نہیں لگایا۔ تو یہاں آصف علی زرداری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مفاہمت کا بادشاہ کہتے ہیں اس کو، اور وہ ان سب کو جوڑ کے رکھے گا، لہٰذا یہ ٹینشن کو آپ نہ لیں کہ یہ کتنے مہینے کی حکومت ہے، یہ 5 سال پورے کرے گی، یہ آپ دیکھیں گے۔ اور اس کا زندہ مثال آپ کو میں دے دوں، جب عمران خان صاحب گرفتار نہیں ہوئے تھے تو آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے کہا ہوا یہ اگر گرفتار ہو گیا تو پاکستان جو ہے نا وہ سر پہ اٹھا دیں گے سر۔ پھر عمران خان صاحب گرفتار ہوتا ہے اور اس کے بعد کتنے لوگ باہر نکلے آپ کے سامنے کی بات ہے۔ پھر انہوں نے 8 فروری کا جو علی ماجد شیخ صاحب دعویٰ کر رہے ہیں 180 یا 83 سیٹوں کا، جبکہ اپیل انہوں نے داخل کی صرف 35 سیٹوں کی، اور پھر انہوں نے اتنا بڑا جو مینڈیٹ میرے حساب سے جو ان کو پختونخوا میں ملا ہے یا باقی جگہوں پہ ملا ہے جو ان کے سامنے ہے، بہرحال یہ مانتے تو نہیں ہے، لیکن اس کے بعد تاریخی احتجاج کا کال دی تھی عمران خان صاحب نے پرسوں یعنی اتوار والے دن، اور آپ نے دیکھا کہ وہ کراچی میں کتنے 100 لوگ تھے،
لاہور میں کتنے 100 تھے اور باقی اسلام آباد میں کتنے تھے. لیکن قادر بھائی اس احتجاج کے اوپر نا 1000 بندہ عمران خان کے 1000 کھلاڑیوں کے اوپر جو ہے وہ پرچے کٹے ہیں لا اینڈ آرڈر کے. یہ لاہور میں 48 لوگ ہیں حافظ فرد سمیت, اور اس کے علاوہ شیر افضل مربت سے لے کر کے وہ جو آپ کے شوکت بسرا صاحب ہیں جو آپ ہی کے پہلے ساتھی ہوتے تھے, وہ 1000 بندوں کا یہ جو سنڈے کو احتجاج ہوا. ابھی آپ کہہ رہے ہیں بندے نہیں نکلے پھر بھی 2000 پہ اسلام آباد, اور یہ حلیم عادل صاحب جو ہے وہ 2000 کہہ رہے ہیں. اگر بندے نہیں نکلے تو یہ 2000 لوگوں پہ پرچے کیسے ہو گئے ہیں لا اینڈ آرڈر کو ہاتھ میں لینے کے؟ چلو آپ نے خود ہی فگر بتا دیے, 2000 لوگ ہی تھے نا, 10 لاکھ لوگ تو نہیں تھے نا. تو یہ آپ خود کنفرم کریں علیم علی شیخ صاحب. 2000 نہیں آپ سے سنبھالے جا رہے, 10 لاکھ کھا گئے. ایک جگہ اسلام آباد. میری بہن سن لینا, آپ نے سوال کیا تو میں جواب تو دینے دوں. جی مکمل کر لیں. آپ مجھے بتا دیں کہ میرے حلقے میں NA-242 میں جو یہ اتنا کر رہا ہے, میرے حلقے میں تو 2 مہینے پہلے مصطفیٰ کمال صاحب کی بانسری بج رہی تھی کہ اس کو ملے گا, اور پھر الیکشن والے دن جو انہوں نے داندلی فارم 45 کیا چیز ہے, علیم عادل شاہ صاحب ان کی پارٹی کے تحت 545 بدل گیا, میرے والے تو 545 تو پہلے ہی سائن کر کے لے لیے پریزائڈنگ افسران سے. اور پھر الیکشن والے دن جہاں 25 سے 30 ہزار ووٹ اس وقت بھی میرے سامنے پڑے ہوئے جو ہمارے لڑکوں نے پکڑے, اور الیکشن کمیشن میں میرے کیس پینڈنگ ہے. تو آپ مجھے بتا دو کہ یہ کیا تھا, ایک بھی سیٹ MQM کی نہیں کہ کراچی میں, ٹھیک ہے. اور دوسری بات جماعت اسلامی کی میں بات کروں, جن کا کراچی کا صدر حافظ نعیم صاحب یہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں کہتا ہوں بھائی یہ سیٹ PTI کی ہے, تو بھائی آپ کس بات کی چلا رہے ہو کہ ہمارا مینڈیٹ چوری کی ہے, جب آپ کراچی کے صدر ہو, آپ کا اپنا سیٹ آپ نے نہیں جیتا, چلو PTI نہیں جیتا بقول آپ کا, تو پھر آپ تو خاموش ہو. تو سوال یہ ساری چیزیں. اور دوسری بات یہ علیم عادل شیخ صاحب اور ان کی پارٹی کا یہ پارلیمنٹ لارجسٹ کے مزے بھی لیں گے, یہ کمیٹی میں بھی بیٹھیں گے, یہ اپوزیشن لیڈر کے مراد بھی لیں گے, اور یہ سارے پریویلیج جتنے بھی ان کو مل رہے ہیں وہ سب ملیں گے. ہاں 5-10 منٹ کے لیے احتجاج ضرور کریں گے, اور بازی ضرور کریں گے, تاکہ وہ جو جیل میں شخص بیٹھا ہوا ہے ان کو یہ پتا ہو کہ میں اکیلا نہیں, میرے ساتھ لوگ ہیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ 2018 میں جس طرح آپ کو پاکستان کے اوپر مسلط کیے گئے وہ دنیا کو پتا ہے, اور آپ ابھی یہ کہتے ہیں کہ سب کو پتا ہے. پتا ہے, مجھے پتا ہے نا, میرے 42,000 ووٹ تھے اور مصطفیٰ کمال کے 3,800 تھے, ٹھیک ہے نا. آپ کا کینڈیڈیٹ تو 2 سال پہلے میں نے 6 نمبر پہ چھوڑ دیا تھا. آپ کی کینڈیڈیٹ کی تو بات ہی نہیں, وہ جو مرضی اپنا فگر بتاتے رہے. سوال یہ ہے کہ آپ اسی چیز کو اگر ہم یہ کہیں گے کہ یہ الیکشن غلط ہوا ہے, ٹھیک ہے, الیکشن غلط ہوا ہے, تو پختونخوا کا الیکشن بھی اسی الیکشن کمیشن ہی کی ہے. میں تو الیکشن کمیشن پہ الزام نہیں لگا رہا ہوں, میں تو الزام لگا رہا ہوں MQM کے مصطفیٰ کمال پہ. ان کی لوگوں کو رنگے ہاتھوں نے پکڑے, ووٹ میرے پاس پڑے ہوئے, بیلٹ پیپر پڑے ہوئے, کاؤنٹر پارٹ سمیت پڑے, جعلی اسٹیمپ کے ساتھ پڑے ہوئے. میں تو الیکشن کمیشن سے صرف یہ درخواست کروں کہ آپ ان کی فورجی کرا دیں. یہ جو ویڈیو آ گئی ساری, وہ ساری چیز کر دے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اب رہ گیا PTI کا دوبارہ وہ احتجاج کی بات ہے, بالکل احتجاج حق ہے, آئین کے اندر اس کا احتجاج حق ہے, لیکن احتجاج کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ قانون جو نا ہاتھ پہ لے لیں. مجھے نہیں پتا پنجاب کی صورتحال میں کیا ہوا ایگزیکٹلی. لطیف کوسا میرے استاد رہے, میرے لیے محترم ہے, ان کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی ہے مجھے ایگزیکٹ اس کا وہ نہیں پتا. لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ جہاں کوئی اس طرح جو پولیٹیکل ورکر کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو, جہاں ان کے اوپر لاٹھی چارج کرو, جہاں ان کو ناجائز مقدمہ درج کرو, اس کی مذمت میں ہمیشہ کرتا رہوں گا اور آئندہ بھی کروں گا. ٹھیک ہے, یہ حلیم عادل شیخ صاحب سے میں پوچھوں گی, لیکن مجھے بریک لینا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی یہ پرکس اینڈ پریویلیجز کی بات ہوئی ہے. صدر زرداری صاحب ہوں یا محسن نقوی صاحب ہوں, ان دونوں نے اپنی تنخواہ چھوڑ دی ہے. ان دونوں نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ وہ اپنی سیلری نہیں لیں گے. لیکن دوسری طرف جو ابھی جانے والے جو صدر تھے عارف الوی صاحب, انہوں نے اپنا سرکاری گھر تک نہیں چھوڑا ہے. یہ جو یہاں پر جو PTI کا ایک ڈبل سٹینڈرڈ نظر آیا ہے کہ بھاشن بڑے بڑے لمبے کہ نہیں جی ہمیں تو کچھ نہیں چاہیے, ہم تو صرف فلاح و بہبود کے لیے کام کریں گے, ریاست مدینہ بنائیں گے. انہوں نے جاتے جاتے ایک گھر بھی نہیں چھوڑا ہے. اس کے اوپر بات کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. فائنل راؤنڈ آف ڈسکشن ہے. حلیم عادل شیخ صاحب, میں ڈائریکٹلی آپ کی طرف آ رہی ہوں. یہ جو عارف الوی صاحب نے سرکاری گھر تک نہیں چھوڑا, اس کے اوپر بھی کامنٹ کر دیں. اور اس سے پہلے جو قادر مندوخیل صاحب بھی جو بات کر رہے تھے, آپ اس کے اوپر بھی کامنٹ کرنا چاہتے ہیں ضرور کیجیے. فلور حاضر ہے آپ کے لیے سر. دیکھیے, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ
احتجاج میں کتنے لوگ تھے کتنے نہیں تھے، جو میں نے کلیریفائی کر دوں کہ جب آپ نے کہا 1000 تو 2000 لوگوں پہ اسلام آباد میں FIR کٹی ہے. میں نے پورے ملک کی بات نہیں کی ہے. اس FIR کی جس میں آپ نے ذکر کیا اس کے اندر تمام لوگ شامل ہیں. 2000 اننون اور چند لوگوں پہ اسلام آباد میں FIR کٹی. بات یہ کہ ابھی قصہ اس سے نکل گیا، کتنے لوگ کس کے پاس آئے، کتنے کس کے پاس آئے، کتنے باہر آ رہے ہیں، کتنے اندر جا رہے ہیں. 8 فروری کو پوری قوم نے، پوری دنیا نے دیکھ لیا اور دنیا نے مان بھی لیا. سب نے دیکھ لیا اور اس میں کچھ چھپا ہوا نہیں رہ گیا. اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے کہ جی کون نکل رہا ہے، کون نہیں نکل رہا ہے، کون کتنا نکل رہا ہے، کون کتنا کم نکل رہا ہے. اور وہ اب سب کو پتا ہے کہ ایک جعلی مینڈیٹ کی گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے. اصل مینڈیٹ ہمارا ہے. مینڈیٹ میں ہمارے ڈاکہ پڑا ہے. اور دیکھیے سیریز آف ڈاکہ تھی. کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن میں اس میں سہولت کاری کی ہے. ہم گئے کہ جی جو آروز ہیں وہ جوڈیشری سے لے لو، نہیں دیے گئے. اور ایک فیصلے کے تحت، فیصلے پہ کمنٹ کرنا کوئی اس میں کوئی قطرہ نہیں ہے. فیصلہ ایک ہوا کہ جی نہیں آپ آروز جو ہے یہی آئیں گے. تو پھر جو انہوں نے گل کھلائے وہ آپ نے دیکھ لیا کہ میرے 84,000 ووٹ ہیں، جس کے اوریجنل فارم 45 میرے پاس ہیں. MQM والے کے 10,226 ووٹ ہیں. اس کے بعد اور میرے پاس اکیلے نہیں، میرے پاس جماعت اسلامی کے بھی ساتھ ہیں. MQM والے کی 54,000 کر دی، میں نے 36 کر کے ہرا دیا. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہوا ہمارے ساتھ، پہلے ہمارا آروز کا کیا، پھر وہ بلہ ہم سے چھین کے کدو ٹنڈا بیگن جوتا چمٹا نہ جانے کیا کیا ہمیں دے دیا گیا. اس کے باوجود سوشل میڈیا پہ پابندیاں لگائی گئی، پھر آخر دن موبائل بند کر دیا گیا. اس کے باوجود قوم نکلی باہر اور جو رزلٹ آئے وہ سب نے دیکھے ہیں. تو ہم سمجھ سکتے ہیں الیکشن کمیشن آئین توڑنے کا مرتکب ہوا ہے. ایک تو انہوں نے پنجاب کے الیکشن بر وقت نہیں کرائے، آئین توڑا. AP کے نہیں کرائے، آئین توڑا. مرکز کے نہیں کرائے، آئین توڑا. ہر وہ کام انہوں نے کیا جو انہوں نے نہیں کرنا تھا. جو ان کا ایک کام ہے فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانا، وہ انہوں نے نہیں کیا. ہم سمجھ سکتے ہیں یہ الیکشن کمیشن، اس پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. اس ملک کو آج جس ہیجانی کیفیت میں دھکیلا گیا ہے، اس کا ذمہ داری الیکشن کمیشن ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان عدالتوں سے، بڑی بڑی عدالتوں سے فیصلے وہ ہونے چاہیے. سر آرٹیکل 6 کے حوالے سے تو وہ الوی صاحب کے بارے میں آخری سنا تھا، بلاول نے سٹارٹ کی وہ بات، خواجہ آصف صاحب نے اگری کیا. جی سر، الوی صاحب نے پرسوں کہہ دیا ہے کہ جس نے لگانا ہے بالکل جا کے لگائے، میں اس کو فیس کروں گا. الوی صاحب پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے پرسوں پریس کانفرنس میں نے دیکھا تھا اور وہ شہروز آئے بھی تھے مجھ سے ملنے کے لیے کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر آرٹیکل 6 لگ گئی سے میں نے غلط کیا ہے تو جائیں عدالتوں کے اندر، میں فیس کروں گا اس کو. تو انہوں نے تو ویلکم کیا اس کو. آج دیکھیے پوری قوم کو پتا ہے کہ تماشا کیا ہو رہا ہے. مطلب انہوں نے ایک پارٹی نے دیگر آئینی عہدے لے لینے ہیں، حکومت میں نہیں جانا. MQM کہہ رہی تھی ہم اس کو ووٹ نہیں دیں گے، اس کو نہیں دیں گے، اس کو نہیں دیں گے. ایک منسٹری کے اوپر وہ بھی جا کے، چونکہ مینڈیٹ تو ہے نہیں نا اللہ واسطے کا، بھیک کا، زبردستی کا، ڈاکے کا، چوری کا. ایک منسٹری بھی بھاگتے چور کی لنگوٹی انہوں نے لے کر بیٹھ گئے MQM والے. اب میں بتانا چاہتا ہوں 16 مہینے میں جو ان کے ساتھ ہوا تھا وہ یہ بجٹ، یہ IMF، اس کے بعد 5-6 مہنگائی، رمضان شریف آ رہا ہے، لوگ میرے حلقے میں گیس نہیں مل رہی، بجلی کا پرابلم ہوگا، پانی کا مسئلہ ہوگا. وہی میں کہتا ہوں رمضان آ چکا، آج پہلا دن ہے. اب پھر پورا رمضان 1 مہینہ آگے چل رہا ہے نا. لوگ 2 وقت کی روٹیاں نہیں مل رہی ہیں. اور جس انداز سے جب غلاموں کی حکومت ہوتی ہے نا جی، آزاد نہیں ہوتی. جب غلام آتے ہیں، جب سلیکٹڈ ریجیکٹڈ لوگوں کو سلیکٹ کیا جاتا ہے، جب ان کو لا کے زبردستی بٹھایا جاتا ہے، پھر جو IMF کے اوپر امریکہ بہادر کہے گا وہی کریں گے، جو مہنگائی کرنی ہوگی وہی کریں گے. عوام جائے اللہ معاف کرے بھاڑ میں نہ کریں. حلیم بھائی باقی ساری باتیں تو ٹھیک ہے، امریکہ کے ساتھ تو آپ کے بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں. پتہ کہ پروگرام کب ختم کرنا ہے حلیم بھائی؟ تو میرے خیال سے اسی نوٹ کے اوپر ختم کر دیتے ہیں، بیکاز آئی ڈونٹ ہیو ٹائم، ورنہ میں امریکہ کے اوپر ایک الگ سے آپ کے ساتھ سیگمنٹ کر سکتی تھی. لیکن ابھی کے لیے اتنا ہی سر. انشاءاللہ آپ کو دوبارہ مدعو کروں گی. بہت بہت شکریہ، آپ لوگ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. مہمانوں کا بہت شکریہ اور رمضان مبارک. اللہ حافظ.